मानदा इश्क किस्त नंबर 11। इस वाक़े के कई दिन बाद तक नरगिस और दाऊद का सामना नहीं हुआ। दाऊद खुद भी खिंचा खिंचा रहा क्योंकि दूसरे दिन बेदारी के वक्त अपने रात के इक़दाम पर बहुत शर्मिंदा हुआ था। इसका ज़मीर बार बार कचौके लगाता रहा। इसे ये फिक्र भी परेशान कर रही थी कि इसने नरगिस से शादी का वादा कर लिया था। इसने शैतान पर बार बार लाहुला पड़ी जिसने इसको कहीं का भी नहीं रखा था। दूसरी तरफ नरगिस भी बहुत परेशान थी कि दाऊद इससे मुलाकात क्यों नहीं कर रहा, वो इससे मुंह क्यों छुपाता है। वो मौका की ताक में थी कि दाऊद को पकड़े और इससे बात करे। इसने दाऊद में ये हैरत अंगेज़ तब्दीली देखी कि अब वो बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ने लगा था, पाँचों वक्त की नमाज़ें। रात को तहज्जुद भी अदा करता था। दाऊद ने खिदमतगारों और पहरेदारों को सख्ती से मना कर दिया था कि इस कमरे में किसी औरत को न दाखिल होने दिया जाए। नरगिस ने एक दो बार दाऊद से मिलने की कोशिश की लेकिन खिदमतगार ने इसे रोक दे मिलने से बाज रखा। नरगिस को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन पी गई। एक दिन नरगिस ने बहुत ज़्यादा जुर्रत से काम लिया और खिलाफ तवक्को दाऊद की कारोबारी हवेली में पहुंच गई। उस वक्त दाऊद के पास मुंशियों और दूसरे कारिंदों का मजमा लगा हुआ था। नरगिस सर से पाँव तक चादर में लिपटी हुई थी। मुंशी और पहरेदारों को हटाती हुई दाऊद के सामने जा खड़ी हुई। अपने सामने अचानक नरगिस को देखकर दाऊद के होशो हवास जाते रहे। बेख्तियार पूछा, नरगिस तुम खैरियत तो है, यहाँ कैसे आ गई? नरगिस ने दाऊद को ऊपर से नीचे तक देखा, बिगड़ कर बोली, ये तुम मुझसे मुँह क्यों छुपाते हो, आंखें क्यों चुराते हो? दाऊद ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं आंखें नहीं चुराता, ये किसने कह दिया तुमसे? नरगिस ने जवाब दिया, मैं किसी के कहने सुनने में नहीं आती, ये बात मैंने खुद महसूस की है। दाऊद ने कहा, अगर ये बात तुमने खुद महसूस की है तो गलत महसूस की है। नरगिस ने कहा, इस वक्त मैं तुमसे फैसलाकुन बातें करने आई हूँ। दाऊद ने अपने मुंशियों और दूसरे कारिंदों की तरफ देखा और सर के इशारे से चले जाने का हुक्म दिया। लोग चले गए तो दाऊद ने नरगिस के साथ लेकर बराबर वाले छोटे कमरे में चला गया। पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नरगिस ने गर्मी से जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुमने रात के पिछले पहर गैर अखलाकी हालात में मुझसे जो वादा किया था इस पर अमल दरामद कब होगा? दाऊद ने पूछा, कौन सा वादा, कैसा वादा? नरगिस मुश्तिल हो गई, तो तुम्हें अपना वादा भी याद नहीं रहा? दाऊद ने कहा, ये बातें यहाँ नहीं घर पर होगी, यहाँ से वापस चली जाओ। नरगिस ने जवाब दिया, मैं यहाँ से बात के बगैर वापस जाने के लिए नहीं आई। दाऊद ने कहा, देखो नरगिस, तुम मेरी हवेली में निज़ाम की अमानत हो, निज़ाम मेरा गुमाश्ता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे निज़ाम की नज़र में शर्मिंदगी उठाना पड़े। नरगिस चीखी, लेकिन तुम शर्मिंदगी से नहीं बच सकते क्योंकि तुम खूब जानते हो कि अपनी शर्मिंदगी का तुमने खुद ही इंतज़ाम किया है। दाऊद इसकी चीख से घबरा गया, बेइख्तियार इसके मुंह पर हाथ रख दिया। नरगिस तुम चीख क्यों रही हो? मैं मलिकुत तज्जार हूँ, हमारे आसपास मुंशी और कारिंदे हैं। नरगिस ने दाऊद का हाथ झटक दिया, मैं चीखूंगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे फरेब किया है। दाऊद ने हाथ हटा लिया, बोला, चीखो, खूब चीखो। अगर तुम ये समझते हो कि चीखने चिल्लाने से तुम्हारा काम बन जाएगा तुम्हें चीखने चिल्लाने की आज़ादी है, लेकिन याद रखो नरमी और आहिस्तगी में जो फ़ायदे हैं चीखो पुकार और जोश और झुंझुलाहट में इतने नुकसान हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझे बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। दाऊद को महसूस हुआ कि कमरे के दर पर कुछ लोग जमा हो चुके हैं। वो तेज़ी से बाहर निकला। वहाँ 3 मुंशी और 2 कारिंदे खड़े थे। दाऊद ने डांटा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो सब घबरा गए। एक ने कहा, हम लोग अपने कामों में लग जाना चाहते हैं, रुके या जाए? दाऊद ने कहा, जाओ जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, सबको मना कर दो, जब तक मैं खुद ना बुलाऊं यहाँ ना आना। वो लोग चले गए। दाऊद फिर अंदर चला गया और जाते ही नरगिस से कहा, नरगिस मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। मैं चंद दिन दूर रहकर ये देखना चाहता था कि तुम पर इसका रद्दअमल क्या होता है और मुझे अफसोस से बात कहना पड़ रही है कि तुमने यहाँ आकर जिस किस्म की बातें की हैं इनसे मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। नरगिस ने कहा, मैं तो ये जानने आई हूँ कि तुम अपने अहद पर किस हद तक कायम हो। दाऊद ने जवाब दिया, मैं अपने अहद पर कायम हूँ, वो तफसील से बातें घर पर होंगी। नरगिस ने नरमी इख्तियार कर ली, घर में किस वक्त और कब बात करोगे? दाऊद ने जवाब दिया, तुम्हारे पास मैं खुद आ जाऊँगा। नरगिस ने और नरमी इख्तियार की बोली, ये समझ लो फैसला जल्दी करना है क्योंकि हर बात निज़ाम भाई के आने से पहले तय पा जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे शिकम में तुम्हारी जो अमानत आ गई है इसके भाई निज़ाम को कुछ बताना पड़े। दाऊद ने जवाब दिया, खैर तुम्हारे भाई निज़ाम से तो मैं डरता नहीं, इसको मैंने पहले ही निकाल दिया था और तुम्हारे कहने पर मैंने इसे दोबारा रख लिया है। मैं अगर चाहूँ तो उसे फिर निकाल बाहर करूँ। नरगिस ने कहा, और अपनी अमानत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दाऊद ने जवाब दिया, नरगिस पे ताजिर हूँ बल्कि मलिकुत तज्जार,
حالات اور مواقع سے فائدہ اٹھانا میری گھٹی میں پڑا ہے۔ جسے تم میری امانت کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا وہ کس کی امانت ہے۔ جو عورت میری حویلی میں یہاں تک آ سکتی ہے، وہ یہ امانت کہیں سے بھی لا سکتی ہے۔ نرجس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ داؤد نے کہا، نرجس اب حویلی واپس جاؤ، وہیں ساری باتیں ہوں گی۔ نرجس چپ چاپ حویلی واپس چلی گئی۔ داؤد نے پھر تغافل اختیار کیا اور نرجس سے کوئی بات نہیں کی۔ نرجس پیچوتاب کھاتی رہی۔ اس نے کئی دن انتظار کیا کہ داؤد اسے بلوائے یا اس کے کمرے میں خود آئے، لیکن نہ تو وہ خود آیا اور نہ ہی نرجس کو بلوایا۔ داؤد کی یہ روش 10-12 دن قائم رہی۔ اس کے بعد اسے نرجس کی ضرورت پھر محسوس ہونے لگی۔ وہ رات کو بستر پر جاتا تو تنہائی کا احساس شدید ہو جاتا۔ عورت کے بغیر زندگی بے کیف اور بے رنگ محسوس ہونے لگتی۔ وہ نرجس کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے خدمت گاروں اور پہرے داروں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر نرجس اس سے ملنا چاہے تو اسے نہ روکا جائے۔ وہ بستر پر دراز کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس روز فضا ابر آلود تھی اور بادلوں کے گڑگڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نصف رات کے بعد بوندا باندی شروع ہوئی اور پھر موسلادھار بارش ہونے لگی۔ داؤد نے بستر چھوڑ دیا اور برآمدے سے بارش کا نظارہ کرنے لگا۔ ہوا کے ساتھ بارش کے جھونکے اسے بھی بھگو رہے تھے۔ سردی کی ہلکی سی لہر پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ ایسی دھواں دار بارش میں اس نے 2 سایوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اندھیرے میں صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں قریب آ گئے تو داؤد نے پوچھا کون ہے، لیکن جواب سے پہلے ہی داؤد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کے سروں پر کمبل پڑے ہوئے تھے، جس سے بارش کا وہ اثر نہیں ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے برآمدے میں پاؤں رکھتے ہی کمبلوں کی چھتری اتار دی اور اس نے فوراً ہی ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان میں ایک تو نرجس تھی اور دوسری کو ٹھیک سے پہچان نہیں سکا تھا۔ داؤد نے اسے پہچانتے ہی مخاطب کیا، ارے نرجس، یہ تم اور دوسرا کون ہے تمہارے ساتھ؟ نرجس نے جواب دیا، یہ کیفی ہے میرے ساتھ، بڑی ضد کر کے آئی ہے۔ داؤد برآمدے سے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ دونوں سے کہا، آپ دونوں اندر آ جائیں یا بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ نرجس اور کیفیہ داؤد کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ داؤد نے دونوں کو کرسی پر بٹھا دیا، خود مسہری پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بار نرجس کے بجائے کیفیہ نے زبان کھولی، داؤد بھائی، مجھے بہن نرجس کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ داؤد نے شرارتاً پوچھا، تمہیں کیا معلوم ہوا جو تم شرمندہ ہو رہی ہو؟ کیفیہ نے نرجس کو دیکھا۔ نرجس بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھائی نظام سے کیا کہوں گی، وہ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ داؤد نے جواب دیا، وہ زندہ کیوں دفن کر دیں گے، اور پھر اس کا حل ہے میرے پاس۔ کیفیہ نے جواب دیا، وہ کون سا حل ہے آپ کے پاس، میں بھی تو سنوں۔ داؤد نے نرجس سے دیکھ کر سوال کیا، دیکھو نرجس، میں نے جب تم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ شادی تم سے کروں گا، تو تم اس کا چرچا کیوں کرتی پھر رہی ہو؟ کیفیہ نے نرجس سے دیکھا اور نرجس نے داؤد کو مخاطب کیا، داؤد، میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہو، میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے بھائی نظام کی آمد سے پہلے ہی ہو جائے۔ داؤد نے فانوس کی روشنی میں کیفیہ نرجس کو بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ اس وقت کیفیہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی، نرجس بھی بری نہیں تھی، لیکن کیفیہ میں واقعی کیف سا محسوس ہو رہا تھا۔ داؤد نے پوچھا، اچھا چلو، ایک شرط پر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ منظور ہے تو میں ہفتے کے اندر اندر شادی کر لوں گا۔ کیفیہ نے جواب دیا، کوئی شرط بتاؤ، کون سی اور کیسی شرط؟ داؤد نے کہا، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ کیفیہ نے کہا، اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہوگی، لیکن کم از کم میں تو نہیں جانتی کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ داؤد نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری جائیداد اور کاروبار کے حصے بکھرے ہوں۔ اگر نرجس مجھے یقین دلا دے کہ وہ بیوی بن جانے کے بعد بھی میری جائیداد اور کاروبار سے اپنا حصہ نہیں مانگے گی تو کل ہی شادی کر لوں گا اس سے۔ کیفیہ نے نرجس سے دیکھا۔ نرجس نے کہا، میں اس شرط کو مانتی ہوں۔ داؤد نے کہا، دیکھو خوب اچھی طرح سوچ لو۔ نرجس نے جواب دیا، اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں، میں اپنی عزت اور آبرو بچانا چاہتی ہوں، دولت جائیداد نہیں۔ داؤد نے کہا، پھر میں بھی شادی کے لیے تیار ہوں۔ نرجس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کمرے کے باہر فضا میں بجلی اور بادل کا شور بپا تھا۔ داؤد نے کیفیہ سے کہا، اگر تم پسند کرو تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں نرجس سے چند باتیں اور کروں گا۔ کیفیہ نے ادھر دیکھ کر پوچھا، میں کہاں جاؤں، کوئی اور جگہ ہے میرے بیٹھنے کے لیے؟ داؤد نے جواب دیا، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، پھر آ جانا۔ کیفیہ نے بے دلی سے کمبل سنبھالا، کہا، اچھا پھر میں چلتی ہوں، بہن نرجس کا کام ہر قیمت پر ہو جانا چاہیے۔ کیفیہ نے بے دلی سے کمبل سنبھالا، کہا، اچھا پھر میں چلتی ہوں، بہن نرجس کا کام ہر قیمت پر ہو جانا چاہیے۔ داؤد نے کہا، تم بے فکر رہو کیفیہ، کل تم بھی آ جانا، تم سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں گی۔
کیفے نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، ہاں ہاں میں بھی کر لوں گی باتیں، اس میں حرجی کیا ہے۔ اس نے کمبل اپنے سر پر ڈالا اور جہاں سے آئی تھی اسی سے واپس چلی گئی۔ نرجس اور داؤد ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بے تکلفی سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ داؤد ایک دم اٹھا، اس کے برابر آ بیٹھا، ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ نرجس، بارش کا پانی اور نشو و کیف میں ڈوبی ہوائیں کچھ کہہ رہی ہیں۔ نرجس نے بات کاٹی، یہی کہ شادی میں بھی کاروبار سے نہیں چوکے اور ہونے والی بیوی کو جائیداد اور دولت سے محروم رکھا، کیوں ہے نا یہی بات؟ داؤد نے کھسیا کر جواب دیا، نرجس نہ تم بیوقوف ہو اور نہ ہی میں احمق ہوں۔ کوئی شوہر اگر بیوی کو اس کا حق نہ دینا چاہے تو اس سے اس کا حق سلب نہیں ہو جاتا؟ کیا بتا، میں تو اس کو سچ سمجھتی ہوں جو تم کہتے ہو۔ نرجس نے ایک بار پھر خود کو داؤد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بجلی کی کڑک چمک، بادلوں کی گھن گرج اور بارش کے شور میں داؤد نرجس کو اپنی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ زندگی اور جوانی کی اہم ترین ضرورت جس کے بغیر مال و زر، دولت، کاروبار، املاک، جائیداد سب کچھ فضول اور بیکار ہے۔ نرجس بھی داؤد کے پاس دبی سمٹی اپنی اس غلطی اور زیادتی کی معافی مانگ رہی تھی جو چند دن پہلے اضطراری حالت میں کاروباری حویلی میں سرزد ہو گئی تھی۔ نرجس مطمئن تھی کہ اب داؤد سے شادی ہو کر رہے گی اور وہ ملک التجار کے مال و دولت اور کاروبار میں حقدار ہو جائے گی، لیکن خود داؤد کو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اب اس کا حیاء کھل چکا تھا، ضمیر کی آواز بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ وہ بڑی دلیر و بے تکلفی سے نرجس، کیفے اور سادے کے پاس پہنچ گیا۔ داؤد کی آمد سے تینوں کو خوشی ہوئی۔ داؤد نے تینوں سے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم تینوں ایک ہی جگہ مل گئی، ورنہ مجھے باری باری تینوں کے پاس پہنچنا پڑتا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہر روز تم تینوں کی خیریت ضرور معلوم کیا کروں گا۔ نرجس نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا، زہے نصیب شکریہ۔ کیفے ہنسی، بڑی جلدی خیال آیا آپ کو، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ سعدیہ نے ہمت کی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ حویلی میں جہاں اور بھی بہت سے خدمتگار رہتے ہیں ہم بھی رہ رہے ہیں۔ داؤد نے جواب دیا، نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اس طرح تو آپ لوگوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر نرجس سے کہا، آج میں تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا چاہتا ہوں۔ نرجس نے خوشی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، ضرور ضرور ابھی لو۔ وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اب داؤد نے سعدیہ کو مخاطب کیا، آپ بھی کچھ پکا لیتی ہیں؟ کیوں نہیں، میں کھانے پکانے میں نرجس کو شکست دے سکتی ہوں۔ داؤد نے کہا، پھر آپ بھی باورچی خانے میں تشریف لے جائیں اور اپنی پسند کی کوئی اچھی چیز پکا لائیں۔ سعدیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ملک التجار داؤد اس سے کچھ کھانے کی فرمائش کر رہا ہے۔ وہ بھی اٹھی اور نرجس کے پاس باورچی خانے میں چلی گئی۔ اب کیفیہ اور داؤد تنہا رہ گئے۔ کیفیہ نے سر جھکا لیا تھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ داؤد ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیفیہ یہ بچے کہاں چلے گئے؟ کیفیہ نے جواب دیا، بارش کے پانی سے کھیل رہے ہیں۔ داؤد نے لمحہ بھر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر ایسے سے پوچھا، کیفیہ تم آئی نہیں میرے پاس؟ کیفیہ نے اجنبی انداز میں جواب دیا، کیا کرتی آ کر؟ کوئی خاص کام تو مجھ سے آپ کا؟ داؤد نے کہا، تم آؤ تو صحیح میرے پاس، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیفیہ نے جواب دیا، میں بیٹھی تو ہوں آپ کے سامنے، وہ باتیں کیا یہ نہیں ہو سکتی؟ داؤد نے کہا، ہاں وہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتی۔ کیفیہ نے بے روحی سے کہا، تو پھر مجبوری ہے، یہاں کیوں نہیں کر لیتے باتیں؟ داؤد نے کہا، تم اپنے شوہر سے ملاؤ تو صحیح، اس کا پتہ تو بتاؤ۔ کیفیہ سوچ میں پڑ گئی، کچھ تامل سے پوچھا، اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، میں اس بے حس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کب سے تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیفیہ نے آہستہ سے کہا، ان فضول باتوں سے حاصل؟ داؤد نے کہا، اس وقت میں اس لیے آیا تھا تمہارے پاس سے تم سے چند اہم باتیں کر لوں۔ ابھی تک تو آپ نے کوئی اہم بات نہیں کی۔ اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ کیفیہ نے ایک دم چونک کر داؤد کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ طلاق کیوں لے لوں؟ داؤد نے جواب دیا، جو شوہر اپنی بیوی سے دور دور اور لاپتہ رہتا ہو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا ہی لینا مناسب ہے۔ کیفیہ نے کہا، آپ تاجر ہیں، ملک التجار، آپ ہر معاملے میں ہر شے کو تجارت کی کسوٹی پر کستے ہیں اور پرکھتے ہیں، لیکن میں تو تاجر نہیں ہوں۔ داؤد نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم تاجر بن جاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اپنے شوہر سے بلا وجہ زیادتی کرو، میں تو بس یہ کہتا ہوں تم اپنے نفع و نقصان پر نظر رکھو، اپنی بھلائی کا خیال ضرور کرو، اگر ایسا نہیں تو کل یہ ضرور کرنا پڑے گا جو کرنا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آج ہی کر ڈالو۔ چلیے، اگر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد تیرے لیے ایک ایسا شوہر تلاش کیا جائے گا جو تجھ سے دور نہ رہے اور دولت مند بھی ہو۔ کیفیہ نے کہا، بھائی نظام کی مرضی کے خلاف میں اپنے شوہر سے کس طرح طلاق لے سکتی ہوں؟
داؤد نے جواب دیا، تب بھی نظام کی واپسی پر میں خود اس سے بات کروں گا۔ کیفے نے کہا، میرا خیال ہے بھائی نظام آپ کی بات کا برا مان جائیں گے۔ داؤد نے کہا، اس وقت تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اگر وقت نکال کر چوری سے میرے پاس آ گئی کسی بھی وقت تو میں ضرور بات کروں گا۔ کیفے نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی رات آپ سے مل لوں گی۔ داؤد نے ہنس کر جواب دیا، میں اس ملاقات کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیفے نے کہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات ہی نہیں، پھر شکریہ کس بات کا؟ داؤد نے گفتگو بند کر دی کیونکہ سامنے سے نرجس آ رہی تھی۔ داؤد نے نرجس کے دیکھے بغیر کہا، وہ آ رہی ہے، بقیہ باتیں پھر کروں گا تجھ سے، اس وقت تو خاموش ہو جا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ نرجس کھانے کا تازہ پکا ہوا سامان لے کر آ رہی تھی۔ قریب آ کر کھانے کی چیزیں دسترخوان پر بچھا دی۔ کچھ دیر بعد سعدیہ بھی آ گئی، وہ بھی کھانے کا سامان لے کر آئی تھی۔ چاروں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ داؤد ان کے کھانوں کی بھی دل بھر کی تعریفیں کرتا رہا۔ کبھی وہ نرجس کے کھانے کی تعریفیں کر کے اس کے دل کا ہاتھ بڑھا دیتا اور کبھی سعدیہ کی تعریفیں کر دیتا اور نرجس جل جاتی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد داؤد نے کہا، اتنا مزیدار کھانا کھا کر یہ جی چاہتا ہے کہ کھانا پکانے والوں کے ہاتھ کاٹ لیے جائے۔ نرجس نے جواب دیا، ہمارے ہاتھ کاٹ لینے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ داؤد نے جواب دیا، یہ کہ میرے بعد کوئی اور ایسی لذیذ چیزیں نہیں کھا سکے گا۔ نرجس نے کہا، لیکن ایک ایسی ترکیب بھی ہے کہ آپ یہ لذیذ کھانے مستقبل کھاتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو محض آپ کے دوپہریے کھانے مل جایا کرے، جس کو چاہیں کھلائیں اور جس کو نہ چاہیں نہ کھلائیں۔ داؤد سمجھ گیا کہ نرجس اپنی شادی کی بات کر رہی ہے۔ وہ اس موضوع کو گول کر گیا۔ کیفے نے پوچھا، یہ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بولے کیوں نہیں؟ کیا سوچنے لگے؟ داؤد نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم لوگوں میں اپنائیت کتنی ہے۔ کیفے نے کہا، اپنائیت ہم میں نہیں، آپ میں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج ہم لوگ اس حویلی میں نہ ہوتے۔ داؤد نے کہا، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ داؤد کافی وقت گزار کر اپنی دوسری حویلی میں چلا گیا۔ وہاں احمد آباد کے مضافات سے آئے ہوئے چند بیوپاری انتظار کرتے ہوئے ملے۔ یہ لوگ لٹھے اور چھینٹ کے نمونے لے کر آئے تھے اور اس سے کاروباری معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد سودا پٹ گیا اور داؤد نے ان سے کئی ہزار تھنوں کا معاملہ طے کر لیا۔ بیوپاریوں کے حویلی کے دارالضیافت پہ ٹھہرا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد داؤد نے حساب لگایا کہ اس میں سے کتنا منافع حاصل ہوگا۔ تقریباً 12,000 کا فائدہ ہو رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے سودے میں 12,000 کا منافع۔ اس خوشی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کیفے اور نرجس میں سے کون بختاور ہے۔ ان میں سے کوئی ایک خوش قسمت ضرور تھا، کیونکہ ان کے پاس آنے سے ہی اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا۔ اس نے اس دن ایک ہرکارہ صورت بندر روانہ کر دیا۔ نظام اور فیروز بخت کو ہدایت کی کہ وہیں رکے رہو، کیونکہ ابھی لٹھے اور چھینٹوں کے تھان ایک دوسرے جہاز پر بار کرنے ہیں۔ وہ منشیوں سے بڑی دیر تک کاروباری کاغذات کی تکمیل کرواتا رہا۔ مغرب کے بعد فرصت ملی تو سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں جا کر لباس بدلا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا طلب کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کمرے سے باہر آیا اور چہل قدمی کرنے لگا۔ اس دوران اس نے خدام اور پہرے داروں کو ہدایت کر دی کہ رات کو صدر پھاٹک پر موجود رہو، لیکن اس کے سامنے پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ عشاء کے بعد تمام خدمت گار اور پہرے دار پھاٹک کی طرف چلے گئے۔ چہل قدمی کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر بستر پر دراز ہو گیا اور مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس مطالعے کے دوران ایک مترنم آواز سنائی دی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ داؤد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیفے کی آواز تھی۔ داؤد اٹھ کر بیٹھ کے بولا، کیفے آ جاؤ، اس میں اجازت لینے کی کیا بات تھی؟ کیفے نے جواب دیا، میں تنہائی میں آپ کے پاس آتے ہوئے خوفزدہ تھی، معلوم نہیں کس طرح یہاں تک آ گئی۔ داؤد تیزی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیفے نے گھوم کر یہ منظر دیکھا اور پریشان کن لہجے میں پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیری عزت آبرو کو محفوظ کر رہا ہوں۔ اب تو اطمینان سے میری مسہری پر بیٹھ جا اور مجھ سے باتیں کر۔ کیفے مسہری پر بیٹھ گئی اور خود داؤد ایک موڑے پر بیٹھ کر کیفے سے پوچھا، ہاں اب بتا، تیرا آنا کیوں کر ہوا؟ کیفے نے برا مان کر جواب دیا، یہ عجیب محمل سا سوال کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ صبح کی باتیں رات کو بھول جائیں، اس لیے کہ آپ ہی نے تو مجھے بلایا تھا یہاں، میں اپنے آپ سے ہرگز نہیں آئی۔ داؤد مسکرانے لگا، چلو یہی صحیح، میں نے ہی بلایا تھا تجھے۔ پھر رک کر پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ کیفے نے جواب دیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ داؤد نے کہا، کیفے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تیرا نام کیفے کس نے رکھا تھا؟ کیفے نے جواب دیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھے یہ نام میری دادی نے دیا تھا، کیونکہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ تیرے چہرے اور تیری آنکھوں میں ایک خاص قسم کا نشہ پایا جاتا ہے۔ دادی کی اس قول کی تقریباً سبھی نے تائید کی تھی۔
داود نے کہا، میرا خیال ہے تیری دادی کو شاعری ضرور آتی ہوگی، کیونکہ تیرے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد انہوں نے تجھے شاندار نام عطا کر دیا۔ تو باقی سرتپا کیفیہ ہے۔ کیفیہ کے چہرے پر خوشی اور شرم سے سرخی دوڑ گئی۔ داود نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں تیرا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے طلاق دلوا کر تجھ سے شادی کر لوں گا۔ کیفیہ نے چونک کر داود کو دیکھا، بولی، شادی کا وعدہ آپ نے بہن نرجس سے بھی کر رکھا ہے؟ داود نے جواب دیا، نہیں، اس سے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ کیفیہ نے کہا، اس وقت میں آپ کے پاس محض اس لیے آئی تھی کہ نرجس بہن کے معاملے میں آپ سے کوئی فیصلہ کن بات کر لوں۔ داود نے پوچھا، کیا فیصلہ کن بات کرے گی تو؟ بتا، میں تیار ہوں۔ کیفیہ نے کہا، آپ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی تلافی شادی کر کے ہی ہو سکتی ہے، آپ کو یہ کام فوراً کر ڈالنا چاہیے۔ داود نے کہا، میں اس سے شادی تو کر سکتا ہوں، لیکن وہ زیادہ مہر کی بات کرے گی اور مال و زر کی حصہ دار بھی بننا چاہے گی، اور میں یہ دونوں باتیں پر ناپسند کرتا ہوں۔ کیفیہ نے کہا، جیسا کہ میں پہلے یقین دلا چکی ہوں کہ نرجس بہن ان دونوں پر اصرار نہیں کرے گی، اگر وہ اصرار نہ کرے تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ داود نے جواب دیا، اب مجھے سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر تو مجھے نہ ملی تو میں نرجس سے شادی کر لیتا۔ کیفیہ نے کہا، لیکن میں آپ کو کہاں ملی ہوں؟ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ داود اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیفیہ کھڑی ہو گئی، ذرا دور رہیے مجھ سے۔ داود نے اسے دھکا دے کر مسہری پر گرا دیا، تھیوری چلا کر بولا، لڑکی مت بھولو کہ میں ایک تاجر بھی ہوں، میں نے اس حویلی میں تم سب کو جگہ دی ہے، تمہارا خرچ برداشت کیا ہے، اس کے عوض میں تم تینوں سے اگر کچھ طلب کروں تو کہ میرا مطالبہ غلط ہوگا؟ کیفیہ سہم گئی، خوش آمد سے بولی، مجھ پر رحم کیجیے۔ داود نے مزاحمت ترک کر دی، اچھا چل، میں تجھ پر رحم کر رہا ہوں، اب تو مجھ پر رحم کر۔ کیفیہ نے پوچھا، میں آپ پر کیا رحم کروں؟ داود نے جواب دیا، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، ایک عاشق جو کچھ چاہتا ہے تو اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ کیفیہ نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ داود نے جواب دیا، اور میں بھی تجھ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، جیسے کو تیسا۔ کیفیہ نے کہا، اچھا اس وقت تو مجھ کو جانے دیجیے، مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ داود نے جواب دیا، میں تجھے یہی سوچنے کا موقع دے سکتا ہوں، یا تو میں بھی نہیں سوچ سکوں گی، پھر مجبوری ہے، تو بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ کیفیہ نے بے بسی سے کہا، آپ تو میری مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں کس طرح فائدہ اٹھاؤں؟ داود نے جواب دیا، تو یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ مجھ سے شادی کا اقرار کر لے اور مجھ سے لمبے چوڑے مہر کا مطالبہ کر، اس کے علاوہ میرے مال و زر میں حصہ دار بننے کی خواہش کر۔ شاید کیفیہ کے منہ میں پانی بھر آیا، بولی، اگر میں شادی کا وعدہ کر لوں تو آپ مجھے کتنا مہر ادا کریں گے؟ داود نے جواب دیا، جتنا تو کہے گی اتنا ہی مہر مقرر کر دیا جائے گا۔ کیفیہ نے کہا، میں 50,000 کی بات کروں گی۔ داود نے پوچھا، اور مال و زر میں تیرے حصے سے کیا آئے گا؟ کیفیہ نے جواب دیا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے میری اولاد کا اور میرا ہوگا۔ داود نے کہا، مجھے اس سے انکار ہی کب ہے؟ کیفیہ نے کہا، آپ کو ہمیشہ اس سے انکار ہی رہا ہے، آج معلوم نہیں کیوں آپ اتنے خوش مزاج اور حشاش بشاش انسان نظر آ رہے ہیں۔ داود نے پہلو میں گدگدی کر دی، میں ہمیشہ کا خوش مزاج اور حشاش بشاش انسان ہوں، کیونکہ میں اس نکتے سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وہی شخص کامیاب تاجر ہے جو خوش اخلاق ہو اور مسکرانا جانتا ہو۔ نرجس اور کیفیہ کے بعد سعدیہ باقی رہ گئی تھی۔ اب داؤد کی نظریں اس پر تھی۔ نرجس کھسیائی ہوئی تھی اور کیفیہ مصر تھی کہ اس نے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرے، لیکن داؤد یہ کہتا تھا کہ کیفیہ پہلے اپنے شوہر سے طلاق تو لے لو، اس کے بعد وہ شادی کرے گا۔ نرجس کو کیفیہ سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ شکار اس کا تھا، مگر کیفیہ نے ہتھیار لیا تھا، اور داؤد کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں ہی کو خوش رکھ کر اپنا کام نکالنا چاہتا تھا، اور دونوں ہی سے الگ الگ شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، اور دونوں ہی کو منع کر دیا تھا کہ اس راز کو محفوظ رکھیں اور کسی پر کھلنے نہ دیں۔ لیکن نرجس مایوس تھی اور کیفیہ پر امید۔ دوسری طرف نظام اور فیروز بخت سورت بندرگاہ میں رکے ہوئے تھے۔ فیروز بخت کو سورت میں بڑی بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑی۔ وہاں نظام کا رویہ ظالمانہ ہو گیا اور اس نے فیروز بخت سے نوکر کی طرح سلوک کیا۔ خود تو اچھے کھانے کھاتا اور فیروز بخت کو معمولی کھانے پر تنخواہ دیتا۔ فیروز بخت نے کئی بار احتجاج کیا، لیکن اس کا نظام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نظام ملاحوں سے مل کر گھپلے بھی کر رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی فکر میں تھا۔ فیروز بخت کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس نے 3 ماہ بعد بمشکل داؤد کے نام خط لکھ کر
اس میں نظام کی زیادتیوں کا تفصیلی ذکر کیا اور درخواست کی کہ اسے جلد از جلد واپس بلا لیا جائے۔ داؤد کو یہ خط ملا تو کافی پریشان ہو گیا اور نظام کی جگہ کام کرنے کے لیے 2 آدمی روانہ کر دیے اور نظام کے نام خط لکھ دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو اپنی ذمہ داریاں سپرد کر کے فیروز بخت کے ساتھ واپس آ جائے۔ خط بھیجنے کے ساتھ ہی اس نے نرجس اور کیفے کو مجبور کیا کہ وہ دونوں چند دنوں کے لیے اپنے آبائی مکان چلی جائے، کیونکہ نظام نے بطور خاص ہدایت کی ہے کہ اس کی واپسی سے پہلے نرجس اور کیفیہ کو ان کے اپنے مکان پر پہنچا دیا جائے تاکہ وہ دونوں مکان کی صفائی ستھرائی کر لیں۔ نرجس اور کیفیہ کو اس تجویز سے اختلاف ہوا۔ نرجس نے کہا اگر ہم اپنے آبائی مکان میں جائیں گی تو تینوں ساتھ جائیں گے ورنہ 2 بھی نہیں جائیں گے۔ داؤد نے جواب دیا میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، نظام نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، تم دونوں کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، میرے آدمی تم دونوں کو تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ سعدیہ نے کہا لیکن میں تنہا اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، میں دونوں کے ساتھ جاؤں گی۔ داؤد نے کہا سعدیہ تو نہیں جائے گی کیونکہ نظام نے تجھے اسی حویلی میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ نرجس نے شک و شبے سے پوچھا کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ کیفے نے سوال کیا بھائی نظام کا خط کہاں ہے؟ داؤد نے دونوں کو جواب دیا تم دونوں کو یہ ناقص سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ سعدیہ نے کہا تم دونوں کے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ داؤد نے تینوں کو ڈانٹ دیا میں زیادہ بحث میں نہیں پڑوں گا، سعدیہ کے علاوہ دونوں کو اپنے مکان میں جانا پڑے گا، اور جاتے جاتے کہتا گیا کل صبح تم دونوں کو یہ حویلی خالی کر دینا ہے، میرے 2 آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وہ چلا گیا اور تینوں عورتیں آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ رات کو کیفے داؤد کے پاس چوری سے پہنچی۔ داؤد جانتا تھا کہ اس کے پاس کیفے اور نرجس میں سے کسی ایک کو پہنچنا ضرور چاہیے، چنانچہ کیفے کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ بولا کیفے تم آ گئی؟ کیفے نے جواب دیا ہاں میں آ گئی۔ داؤد نے طنزاً کہا مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ کیفے نے کہا میں یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ ایفا بھی ہوں گے یا نہیں؟ داؤد نے جواب دیا وہ ایفا ضرور ہوں گے۔ کیفے نے پوچھا ایفا کب ہوں گے؟ داؤد نے کہا جب تک تو اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے لے گی میں تجھ سے شادی کس طرح کر لوں گا؟ کیفے نے اپنا شبہ ظاہر کیا لیکن مجھے اس کی صداقت پر شبہ ہے، تو یوں لگتا ہے گویا آپ مجھے بہلا رہے ہیں۔ داؤد نے ہنس کر جواب دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تیرا شبہ ہے۔ کیفے نے کہا کہ میرا یہ شبہ غلط ہے کہ آپ سعدیہ سے بھی وہی سلوک کریں گے جو ہم دونوں سے کر چکے ہیں، اور اس سے بھی اسی قسم کا وعدہ کریں گے جو ہم دونوں سے کر چکے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا یہ محض وہمیں ہے تم دونوں کے، سچی بات یہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی سے شادی کروں گا ہی نہیں، میں نے تجھ سے جو وعدے کیے ہیں ان پر پوری دیانتداری سے قائم رہوں گا۔ کیفے نے داؤد کی باتوں پر کچھ یقین کر لیا۔ داؤد نے پوچھا نرجس کیا کر رہی ہے؟ کیفے نے جواب دیا شاید نرجس بہن بھی آپ سے ملنے آئے گی۔ داؤد نے بیزاری سے کہا لیکن اس وقت میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، اگر نرجس بہن آپ سے ملنے آئے گی انہیں روکے گا کون؟ داؤد نے جواب دیا آج کی رات میں اپنا کمرہ ہی بدل دوں گا، ایک دوسری خوابگاہ میں بسر کروں گا، نرجس آئے گی اور دیکھ کر چلی جائے گی۔ کیفیہ خاموش ہو گئی۔ داؤد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا کمرہ چھوڑ دیا اور صدر پھاٹک کے قریب والے کمرے کو خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ کیفے کے خیال کے مطابق نرجس داؤد سے ملنے گئی لیکن کمرے کو خالی دیکھ کر واپس چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر کیفے نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے داؤد کو قسم دلائی کہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی، کیونکہ ناکامی کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ داؤد نے اس کو آغوش میں لے کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ مطمئن رہے، وہ داؤد کی دلہن بن کر رہے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔